आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। जमात इस्लामी, पाक से जमीन पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जलसों का जोर, एहतसाब का शोर, क्या सियासी महाजाराई शुरू? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अब खान साहब आपको भागने नहीं दिया जाएगा, आपको और आपके साथियों को एहतसाब की छलनी से पहली दफा पाकिस्तान में गुजरना पड़ेगा। है कि चोरों में सबसे ताकतवर और बाइख्तियार चोर वो होता है जो कोतवाल को डांट सके, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और कहा जा रहा है कि यही काम मियां साहब ने एक ऐसा तहकीकाती कमीशन बनाकर किया है जिसके हाथ पांव बंधे हुए हैं, जिसके नताइज के लिए उम्र दराज चाहिए। यानी उम्र दराज मांगकर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। लेकिन ऐसा लगता है कि इमरान खान ना तो एहतसाब की आरजू में रहना चाहते हैं और ना ही इंतजार में वक्त जाया करना चाहते हैं। मौसम गर्म है, मिजाज बरहम है, शर्म दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि कर दो करम, बना दो ऐसा कमीशन जो बेनकाब कर सके सब, लेकिन पहले तुम फिर हम। कहा जा रहा है कि ये पहले तुम फिर हम वाली बात हमेशा खुद को आगे की सफ में रखने वाले मियां नवाज शरीफ को पसंद नहीं आ रही। वो चाहते हैं कि एहतसाब के मामले पर सब महमूद और अयाज की तरह एक ही सफ में खड़े हो जाएं, ना कोई बंदा रहे ना बंदा नवाज। लेकिन नून लीग के लिए ऑपोजिशन के मुतालबे का काबिल कबूल हल ऑपोजिशन के लिए नाकाबिल कबूल है। 20वें यौम तासीस पर इमरान खान ने बता दिया है कि मियां साहब एहतसाब होने दें, एहतसाब करने दें, रुकावटें ना डालें, हिसाब किताब सामने ले आएं, वरना सड़कों पर एहतजाज का उनको पुराना तजुर्बा है। और अगर अब कमीशन के बजाय सफाइयां देने आप खुद अवाम के सामने आएंगे तो यही नारा आपका इस्तकबाल करेगा, गो नवाज गो। कुछ इसी तरह के एहतसाब का मुतालबा आज कराची की अवाम से पाक से जमीन पार्टी या जागते जमीर रखने वालों की पार्टी के कायद मुस्तफा कमाल ने भी किया है। उन्होंने बकौल उनके आज जिना ग्राउंड में लाखों की तादाद में मौजूद कराची के बाशऊर अवाम ने सिर्फ 32 दिन की कलील मुद्दत वक्त के फिरौन को ललकार कर साबित कर दिया है कि अब कराची में पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ वतन परस्ती की बात होगी। ना तासुब का परचम होगा, ना उस्बियत का, ना लिसानियत का, और ना ही फिरका वारियत का। अब सिर्फ पाकिस्तान का परचम होगा। वो कहते हैं कि तुम अपने नजरिए अपने पास रखो, हम अपना नजरिया अपने पास रखेंगे। तो क्या ये बात जमहूरी निजाम के करता धरता लोगों के लिए काबिल कबूल होगी? इन्हीं बातों पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने, मिनिस्टर भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। MQM से सेनेटर मियां अतीक साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं हमारे साथ मोहसिन बेग साहब, और कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, पहले देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। मोहसिन बेग साहब आपसे शुरू करते हैं, ऑन एयर आ गया सर। मोहसिन बेग साहब आपसे शुरू करते हैं सर। आज पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में 3 पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो यौम तासीस के नाम पर, जमात इस्लामी ने करप्शन फ्री पाकिस्तान के नाम पर, और जो नई पार्टी है उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए। तो ये जो जलसे हैं, आपके ख्याल में मुल्क की सियासत पर इसका क्या असर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, अगर पॉजिटिव सेंस में लिया जाए तो ये एक हेल्थी एक्टिविटी है, इसमें कोई शक नहीं। जमहूरियत में लोगों को चांस मिलना चाहिए। वो अगर अपनी शो ऑफ पावर करना चाहते हैं या अपनी पॉलिसीज बताना चाहते हैं या अपने फ्यूचर की पॉलिटिक्स बताना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है। जैसा कि आपने 3 जलसों का कहा, कराची का जलसा अगर उनकी पार्टी को देखा जाए जो कि बहुत नहीं है, उस हिसाब से उनका जलसा भी एक लिहाज से कामयाब गया। जितने लोग भी आती हूँ सर, लेकिन इमरान खान की अगर हम पहले बात करें तो जितना आपने मजमा देखा, जितनी मोबिलाइजेशन आपने देखी, क्या हुकूमत के लिए वो कुछ परेशानी की बात है? चूंकि इमरान खान ने देखें लाहे अमल भी दिया, उन्होंने कहा 26 को सिंध में और फिर 1 मई को वो जाएंगे लाहौर में, तो खूब तनकीद भी की है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ऊपर। तो क्या इससे नून लीग की पॉलिसी में, इनके मूड में, इनका जो एहतसाब का अमल है उस पर कुछ आप तब्दीली आते हुए देख रहे हैं? देखिए, इमरान खान का आज का जो जलसा इस्लामाबाद में है वो तो इस लिहाज से बहुत बड़ा है कि इस्लामाबाद एक डिफरेंट सिटी है, और यहाँ पे इतने लोगों का एक जगह पे इकट्ठे होना और फिर उसी हिसाब से मुंतशिर हो जाना और बड़ा पीसफुल जलसा,
یہ ان کی کامیابی ہے. سپر ہٹ ہو گیا آپ کے خیال میں یہ جلسہ؟ بالکل, مطلب اتنی تعداد میں لوگ اکٹھے کرنا اسلام آباد سے شہر میں ایک ایزی بات نہیں ہے. میں کیونکہ یہیں کا رہنے والا ہوں تو میں سمجھ سکتا ہوں. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ عمران خان نے جو اسپیچ کی ہے اور جو نون لیگ کو مطالبات ہیں اور جو انہوں نے ان کے اوپر کرٹیسزم کیا, اپوزیشن کا کام ایکچولی ہوتا یہی ہے. اگر وہ ایک دائرہ کار میں رہ کے کیا جائے اور پرسنل نہ ہوا جائے, کوئی لینگویج ایسی نہ استعمال کی جائے, تو میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کا کام ہی کرٹیسائز کرنا ہے. جو بھی وقت کی گورنمنٹ ہوگی اس کو کرٹیسائز کرنا ہے, ان سے جواب مانگنا ہے, ان سے سوالات کرنے ہیں, ان سے حساب مانگنا ہے. نون لیگ کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب نے تو کمیشن بنا کے اخلاقی ذمہ داری پوری کر دی نا, اب عمران خان اس سے بھاگ رہے ہیں, تو نون لیگ کہہ رہی ہے تو میاں نواز شریف صاحب کی اخلاقی فتح ہو گئی ہے یہاں پہ. پوری اپوزیشن نے ٹرم آف ریفرنس کے اوپر ایک بات تو ضرور کی ہے کہ وہ تنازع ہے. اگر یہ سیریس ہیں میاں صاحب, اگر سیریس ہیں تو چند سوالات ہیں جن کا جواب دینا پڑے گا. تو وہ تو آپ آج دیں کل دیں, آپ کو دینا ہے. برا لگتا ہے تو اگر آپ بیٹھ جائیں, اپوزیشن کو ساتھ بٹھائیں, جیسے کہ پہلے پریویس ہسٹری میں ہوتا رہا ہے, کافی چیزوں پہ ہوا ہے. آپ ان کے جو ٹرم آف ریفرنسز جو کمیشن بنایا تھا اس میں بھی تو ایسے ہی ہوا تھا. QR بنانے میں اپوزیشن کو ساتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات, جو دوسرا جلسہ ہوا جس کی بھی آپ نے بات کی, ہم نے دیکھا کہ سفر ہوا وطن پرستی سے, حق پرستی سے وطن پرستی تک کا سفر طے کیا گیا ہے. تو کوئی چیلنج ہے حق پرستی کی طرف؟ جی ہے, بالکل ہے چیلنج. کتنا بڑا؟ ایم کو ہے چیلنج. ایم کو چیلنج سمجھنا بھی چاہیے. جس سپیڈ سے وہ جا رہے ہیں, جس سپیڈ سے ان کے لوگ دوسری طرف ٹرن کر رہے ہیں, اور جو باتیں انہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب نے پچھلے 32 اور 30 دنوں میں کی ہیں, وہ سیریس مشین کی رفتار سے ان کو ڈرنا چاہیے. اس کا مطلب بالکل ڈرنا چاہیے, جس رفتار سے وہ چل رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے سپیڈ کیسی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میاں عتیق صاحب, جلسہ تو یقیناً پاک سے زمین پارٹی کا بہت برا لگا ہوگا نا آپ لوگوں کو سر, لیکن ایک مہینہ اچھا لگا آپ کو؟ یہ تو اچھا چلیں ایسے سوال کر لیتی ہوں کہ ایک مہینہ 1 دن یا 32 دنوں میں اتنے لوگوں کو جمع کر لینا, وہ بھی ایک بڑی پارٹی کے لیے معمولی سی بات ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ورلڈ ریکارڈ بن رہا ہے. ہو واہ پارس, کیا بات کی ہے آپ نے. بڑا جلسہ ہوا, اتنا بڑا جلسہ ہوا کہ ٹی وی کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک پورا ٹی وی بھرا ہوا نظر آ رہا تھا. میں نے یہ آپ ہی کے یہاں میں بیٹھا ہوا تھا, اتفاق سے دیکھ رہا تھا, تو یہ آپ کے جو, میں تو اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں, جو یہ کیمرہ مینز کے بیک پر جو مین لوگ بیٹھتے ہیں اور قائد تحریک ہمیشہ ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور ان کو بھی کہتے ہیں. آج مجھے ان کی ٹیکنالوجی کا احساس ہوا, ان کے ایکسپیرینس کا احساس ہوا, جس طریقے سے انہوں نے وضاحت کر کے کہا. اس نے کہا میاں صاحب اگر چاہے تو 50 لوگوں سے اسکرین اتنی بھر دیں گے کہ لگے گا 50,000 لوگ ہیں. اور جو ورلڈ ریکارڈ بنانے کی انہوں نے بات کی, وہ شاید جذبات میں کہہ گئے ورلڈ ریکارڈ کیسا تھا وہ سب کے سامنے آ رہا ہے. 32 دن میں اتنے سارے. اور ورلڈ ریکارڈ میں ایک اور چیز بھی تھی, وہ ٹھیلے والے بھی باہر کھڑے ہوئے تھے, جو کہ کہیں سے ٹھیلے والے کم اور سرکاری لوگ زیادہ لگ رہے تھے. کی کافی اس پہ فوکس کریں, کتنے لوگ تھے آپ کے خیال میں ان کے جلسے میں؟ وہ تو لاکھوں کی بات کر رہے ہیں, لاکھوں سے کم کوئی بات ہی نہیں کرتا. کتنے؟ چند ہزار. یہ تو اب وہ جو آ رہا ہے وہاں پر, ابھی آپ ہی کہہ رہی تھی, چلے میں آپ ہی کی بات بتا دیتا ہوں آف ریکارڈ کہ 8-10 ہزار آپ نے خود کہے. اچھا آپ ہماری باتوں کو کتنا مانتے ہیں, تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا تو مانیں گے آپ میری بات کو؟ یہ تو مان لیا آپ نے. اگر آپ مذاق کریں گی میں بالکل آپ کا مذاق سراہتا ہوں, سمجھ لیں وہ بھی کوئی مذاق بات ہی نہیں. لیکن ایک چیز آپ کو دکھا رہے ہیں. اچھا ابھی لڑائی بند کر کے ایک بات کر لوں کام کی, جو سب سے ضروری ہے. دیکھیے سمجھیے گا, آج ہر طرف بات ہو رہی ہے 3 پارٹیوں کی, 3 جلسوں کی, شہر اقتدار میں بھی, شہر قائد میں بھی, اور پنجاب کے دل لاہور میں بھی. ایک چیز سب بھول رہے ہیں, وہ کیا؟ MQM لاپتہ کارکنان کے لیے احتجاج کر رہی ہے شہر قائد میں, اور وہاں پر ہی ہمارے دوسرے جو لوگ ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے؟ ظلم کی انتہا. ہزاروں لوگوں کو پکڑا گیا, ان میں سے 170 ہمارے کارکنان جو ہیں ان کی فیملیاں 2 دن سے وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے. ہم ان کی آواز بلند کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال نے کہا آپ لوگ وطن پرستی کی طرف آ جائیں, پھر کوئی نہیں گرفتار کرے گا آپ کو. سب سیٹ جناب, وہ تو سب سیٹ تو ہو گیا نا. ابھی آپ نے خود ہی بات کی, کون سی لانڈری ہے, کوئی وہ پتہ نہیں کوئی نیا واشنگ ڈٹرجنٹ بنا ہے, ڈرائی کلین مشین.
आप लोग कहते हैं ना। नहीं, वो तो फारूक सत्तार भाई ने कहा ना, तो आप ही का हिस्सा हैं, वहां से इंक्वायरी नजदीक कहती से। है। मैं तो यहाँ बैठ कर देख रहा हूँ, लेकिन जा कौन रहे हैं, कैसे कैसे हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं। ठीक है सर, तो वो इसमें हम दिखा रहे थे आपका एहतजाज भी, हर बुलेटिन का हमारा हिस्सा रहा आपका एहतजाज भी जो हो रहा था। थोड़ा सा आगे चले, लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि आपके कराची में आपके लोगों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे जो आपसे मुखालफत रखते हैं, जिन्हें आपसे शिकायतें हैं, जो आपसे नाराज हो सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। पारस, आखिरी बात कहूंगा सिर्फ यहाँ पर, बहुत जरूरी है, क्या कराची की जो इक्तदार है कराची का, वो किसके हाथ में है? वो कराची वालों के हाथ में है। और वो जिसे चाहे वो उसको अपना कायद चुने, वो उसके हाथ में अपना इक्तदार दे, जैसा कि NA-246 NA-245 में बिल्कुल वाजे हो गया। वो कह रहे हैं हमारा ये बाई इलेक्शन हमारा भी टारगेट नहीं है, जब वोट डालने का टाइम आएगा फिर ये सब वो आखिर में कहते हैं ना कि वो सियानी बिल्ली खंबा नोचे, अंगूर खट्टे हैं, चूंकि अंगूर जरा ऊंचे हैं, तो अभी से ही ये ना कहें वक्त आने पर। नहीं, ये तो सबके लिए है, जो भी ऐसा करेगा और मिसालें सब पे फिट आएंगी इंशाल्लाह, वक्त साबित करेगा। क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं था कि पनामा लीक्स का जब इसके हवाले से जब सवालात उठे थे तो मियां साहब उसी वक्त जवाबात दे देते, मनी ट्रेल का बता देते? कहा जा रहा है कि एक कमजोर कमीशन बना के आपने इमरान खान को गरजने बरसने का मौका दे दिया। देखा, लाहे अमल भी दिया, तनकीद भी की, मुतालबात भी रखे। अच्छा लग रहा है आपको? क्या करेंगे अब आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस वक्त पानामा लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ तो दुनिया के गालबन बेग साहब, अगर मैं गलत हूँगा तो क्योंकि रिकॉर्ड रखने के माहिर हैं माशाल्लाह, मुझे करेक्ट करेंगे, को गालबन 55 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत का बिल वास्ता बिला वास्ता डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका किसी न किसी हवाले से उसमें नाम लिया गया। आज तक किसी एक मुल्क में कमीशन नहीं बना, किसी एक मुल्क में कमीशन नहीं बना। हमारे हवाले से जो बात की गई उसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं था। मैं बहुत मुख्तसर सी, मैं आपने ट्रेल की बात की ना, मार्च को कल रिपोर्ट दे रहे हैं, वो उनका डिफरेंट कमीशन था, ये जुडिशल कमीशन की बात नहीं थी। किसी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज या हाजिर सर्विस या रिटायर पे कोई ऐसा कमीशन नहीं बना जो हाईएस्ट जुडिशल फोरम हो। मैं उसकी बात कर रहा हूं। रिपोर्ट मांगी गई है एक ने जिसका डायरेक्ट नाम आया था, जिनका बराह रास्त नाम था, उन्होंने दे दिया। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बराह रास्त उसमें नाम नहीं था, उसके बावजूद हमने ये कहा कि हम एक कमीशन तश्कील देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जेस्चर आया वो ये था कि ये इन्वेस्टिगेशन करना हुकूमत का काम है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने कहा रिटायर्ड जज की सरबराही में उस पर जो सारी लय दे हुई और इमरान खान साहब के बेशुमार क्लिपिंग मेरा ख्याल आपके पास भी होने चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस की सरबराही में, चीफ जस्टिस की सरबराही में, और वही मानूंगे, वही हमने वही बना दिया। हमने कहा मुल्क में हमने आगे चलना है, कोई मैशत के पहिए को आगे बढ़ाना है। तनाज़ा है इस वक्त, TORs तनाज़ा नहीं है, TORs असल में इनके लिए थोड़ी सी लम्हा फिक्रिया है। क्यों? ये प्राइम मिनिस्टर का बड़ा एक दलेराना फैसला था और बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला था कि आप चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बना रहे हैं, तमाम इख्तियारात आप उनको तकवीज़ कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई किसी भी इदारे से फोरम से इजाज़त ले के पूछ के जो तहकीकात का इदारा होगा उसका तयन करेंगे? हर तरह की फैसिलिटेशन हुकूमत इस कमीशन को कर रही है। TORs में लिखा गया है। मसला ये कह रहे हैं एहतसाब का दायरेकार आपने महदूद कर दिया है। महदूद नहीं किया हमने, एहतसाब के दायरेकार को इतना वसी कर दिया है, उसको वसी किया है। इमरान खान साहब के बहुत सारे ऐसे नाम आ रहे हैं, उनके स्पॉन्सर्स के, उनके फैसिलिटेटर्स के, जिनके जहाजों पे वो फिरते हैं, जिनके हेलीकॉप्टर वो लेके उड़ते हैं। इमरान खान साहब का तो अपना कोई बिजनेस है नहीं ना, मेरे हल्के में रिहाइश पजीर है, मैं तो बहुत करीब से जानता हूँ, देखता हूँ, कोई ऐसा कारोबार नहीं है। 10 साल का प्लान इसलिए कर दिया कि हम भी अपना एहतसाब करवा रहे हैं, तो बाकी लोगों का भी एहतसाब मैं हूँ तो ये भी हो, ये है तो वो भी हो। अब इनको लेने के देने पड़ गए हैं सर। 10 साल का प्लान आपने बना दिया है। मुखालिफिन है वो ऐसा जब तक कमीशन की रिपोर्ट नहीं आएगी आपके मुखालिफिन की जबानें बंद होंगी। सारे इसमें आप चाह रहे हैं ऐसा ऐसा वक्त गुजरता जाए, मट्टी पड़ जाए, खुद ही मान। नहीं, मेरा तो ये ख्याल है कि जब इंशाल्लाह जुडिशल कमीशन की बाकायदा कार्रवाई का आगाज होगा तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मीडिया ट्रायल रोज होता है तमाम जमातों इस तरह के कमीशन ने माफी में क्या दिया है वैसे, लेकिन बिला इम्तियाज एहतसाब हो रहा है और यही इमरान खान साहब और उनकी जमात के लिए बहुत बड़ा एक लम्हा। बिला इम्तियाज जो है यानी कि किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं। आज आपने देखा जहांगीर तरीन साहब जलसे में नजर नहीं आए आपको? जी अच्छा, आज नहीं नजर आए साहब। बिला इम्तियाज एहतजाज हो रहा है सर, आए थे नजर, आपने देखा नहीं होगा। ये असल में इनके पास सर बिला इम्तियाज जो इंसाफ हो रहा है, जो एहतसाब हो रहा है, वो आपको कैसा लग रहा है? और कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धरने के बाद फिर एक मौका मिला है अपनी सियासत को उभारने का, लेकिन ये आपके जलसे को नाच गाना डिस्को और ये सब कह रहे हैं, अहमियत ही नहीं है इनकी नजर में। नून लीग कह रही है सर आप बयानात तो सुना करें। लेकिन तादाद का शौकत साहब सिर्फ एक जुमला मैं कहूंगा, ये जो आपने तादाद के हवाले से बात की ना, मैं सिर्फ एक जुमला आपकी अभी तो की नहीं। नहीं अभी हुई है बात, अभी हुई है ना बात, अभी आपने बेग साहब से होगी तो बात करें ना। मैं सिर्फ ये बात कह रहा था
کہ بہت کامیاب جلسہ جو آپ نے کہا. اچھا لگا آپ کو؟ پنجاب سے بھی لوگ آئے ہیں, KPK سے بھی آئے ہیں, میں خود جلم سے آ رہا ہوں, ان کو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے جیسے اس سے پہلے ہوا ہے. ان کا یہ خیال ہے نا, ان کا یہ خیال ہے کہ ہم 1956 سے شروع کر کے نا یہ نام لے کے اور ہمارا کیس دب جائے گا. یہ اب دبنے والا نہیں ہے میرے بھائی. یہ دیکھیں اب یہ رائے ونڈ کی طرح رخ کرے گا, اور جب یہ رائے ونڈ کی طرف رخ کرے گا نا تو بہت ساری چیزیں بہ جائیں گی. آپ نے اگر عمران خان کا احتساب کرنا ہے, جہانگیر ترین صاحب کا کرنا ہے, تو آ جائیں آپ کے پاس حکومت. آپ کس چیز کا انتظار, کس چیز کا؟ عمران خان کی داڑھی میں بھی بہت سارے طریقے ہیں. دیکھو عمران خان کے رائٹ لیفٹ جو لوگ ہیں نا, جو آپ کی سیاست کا بہت سنبھالتے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ, وہ کہہ رہے ہیں ہم پھنس جائیں گے اس میں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب اتحادی ہے نا ان کے, یہ ان کو پوچھنا چاہیے کہ داڑھی تنکے کی ہوتی ہے یا بالوں کی ہوتی ہے. یہ تو ان کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ آسان بات نہیں ہے, اتنی آسانی سے یہ نہیں چھوٹ سکتے ہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں. سمپل سی بات ہے, ہم جو پوچھ رہے ہیں آپ کو بتاتے کیوں نہیں ہے کہ آپ نے ایسٹس کہاں سے پیدا کیا, کس طرح کیا, ٹرانزیکشن کس طرح ہوئی, یہ چیزیں تو یہ نہیں بتاتے. یہ کہتے ہیں جی فلاں نے بھی کیا ہے. یار اس ملک کو تو لوٹا ہی آپ, جو اقتدار سب نے لوٹا ہے, ہمیں تو پتہ ہے. لیکن آپ 11 سال زرداری صاحب کو آپ نے جیل میں رکھا, آپ کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے. آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کیس آئے اور یہ دب جائے. لیکن جو تہوار انہوں نے بنا کے دیے چیف جسٹس کا, بھی قوم کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں کہ جی ہم نے کمیشن بنا دیا, یہ روتے ہوئے شکل بناتے ہوئے کمیشن بنا دیا. کمیشن تو وہی کرے گا نا جو تہوار میں ہوگا, جو تہوار میں ہوگا اسی کے اندر دائرے میں رہ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا. دیکھیں انہوں نے کہا قانونی موجود کوئی نہیں ہے, نیا قانون آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے. جب آپ امتحان دیتے ہیں نا میرے بھائی, آپ سے امتحان میں جو پوچھا جاتا ہے نا آپ نے وہی جواب دینا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی اور جگہ سے شروع کرتے ہیں. ویسے دھرنے کے وقت میں بھی تو ہوئی تھی نا, جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا تو اس میں بھی آپ نے قانون سازی کی تھی نا, تو اس میں آپ کیوں نہیں کر سکتے سر؟ یہ مانیں گے پریشر میں آگے مانیں گے. کمی کون سی ہے, کسی کمیشن بناتے ہوئے پاکستان تحریک کی یہ ٹی او آر ہے, ہاں ٹھیک ہے, یہ اس وقت یہ بالکل آج والے یہ میرے پاس ہیں, 11 مرتبہ پڑھے ہیں. ذرا سن لیجئے گا ایک چیز, یہ ابھی جگہ خالی ہے, بیٹھ جائیں لکھوا لیں. تو بیٹھنے میں کس نے منع کیا؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ذرا سمجھیے گا, سوری بھائی آپ کی اجازت سے, حقیقت ضرور بتانی چاہیے تاکہ قوم تک سچائی پہنچے. ایسے ہی ہوا میں بات نہیں ہونی چاہیے. وہ کیا ہے, جس وقت میں یہ معاملہ آیا وزیر اعظم صاحب بیٹھ گئے, انہوں نے تو اپنے آپ کو پہلے دن ہی پیش کر دیا قوم کے سامنے, عوام کے سامنے, عدالت کے سامنے اور اپوزیشن کے سامنے. اپوزیشن نے کیا کیا, سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوں. ہر کیس جو ہے, کیس کہاں اپنا رجسٹر ہوتا ہے, ایس ایچ او کے پاس. کہاں رجسٹر ہوتا ہے, تھانے میں. فیصلہ کہاں ہوتا ہے, سپریم کورٹ میں. ہائی پاور کمیشن چاہیے. کو سمجھے, ہائی پاور کمیشن کے لیے آج کہہ دیا گیا 17 جج ہیں سپریم کورٹ کے, ساروں کو بٹھا دے فیصلہ کریں. ابھی ذرا سنیے گا, جہاں سے جھگڑا ہوا, جھگڑا جہاں سے ہوا ذرا سنیے گا. آج بھی جو معاملہ ہے میں وہاں کر دیتا ہوں بات. جھگڑا کس بات کا ہے, ایک ہی پارٹی میں 3 مختلف لوگ 3 مختلف چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں. ان کی پارٹی بھائی کی جو ہے نا, ایک صاحب ایک طرف سے کہتے ہیں, دوسرے صاحب دوسری طرف سے کہتے ہیں. اپوزیشن والے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے ایک صاحب کچھ اور کہتے ہیں, دوسری جگہ کچھ اور کہتے ہیں. کیا کرے گی حکومت؟ وزیر اعظم صاحب نے پھر بھی کیا کیا جناب, میں کہیں بھی ہوں, میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں, سب سے پہلے پاکستان, میرا فرض ہے جو حقائق ہے اس کی بات کریں. یہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے یہ پڑھا ہے, میں نے پڑھا ہے نا, اس میں کیا بتائیں نا, آپ بتائیے اس میں کیا ہے. چلیں 2 باتیں صرف اس کی بتائیں. ابھی ٹیسٹ بعد میں 16 پوائنٹ ہیں, 16 پوائنٹ اس کو جو ہے بات اگر پریسائزلی تحریک انصاف سے یہ پوچھے نا کہ کس ٹی او آر میں اس میں کمی کیا ہے, کس ٹی او آر کی کمی ہے اور اضافہ کیا ہونا چاہیے, آپ مجھے یہ بتائیں. سول کورٹ کے پاورز ہیں اس میں, وہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کو ختم کر سکتی ہے. ویری سمپل. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیس جو پاناما لیکس میں آیا ہے, نواز شریف صاحب فیملی ڈسکس ہو رہی ہے, ان کے خاندان, تو ٹی آر ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ جی میری فیملی ہے, میرے فیملی کے بارے میں یہ کچھ آئے تحقیقات کر لیں. یہ ٹی آر ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں. 220 لوگ ہیں یار, 220 کو پیچھے رکھ دیں. محسن بیگ صاحب, ایشو کس چیز کا ہے سر, اور کیا وجہ لگتی ہے کہ حکومت نے یہ ٹی او آرز کے معاملے پر اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کیوں نہیں کی؟ کیا ان کو اپوزیشن کے عزائم کا پہلے ہی پتا تھا جو ان کے لیے ناقابل قبول تھے؟ دیکھیے ابھی گورنمنٹ بھی بہت سوچ رہی تھی کہ اس کو کیسے لے کے چلا جائے. نیچرلی پرائم منسٹر کی فیملی کا نام ہے, سینسٹیو مسئلہ ہے, انٹرنیشنل لیول پہ اٹھایا گیا ہے. اس میں نیچرلی ان کو بھی ہوگا کہ ان کی فیملی کے نام جو آئے اس پہ ایک
بدنامی کا باعث بنا. بیسیکلی وہ نیچرلی کو ایسی چیزیں پہ وہ پرائم منسٹر ہے. پاناما لیکس کی نہیں ہے, سوری پریشانی اس بات کی ہے کہ جو بات کا بتنگڑ یہاں پوزیشن بنا رہی ہے, جو بہتان ترازی اور جو یہاں پہ الزام تراشی ہے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. آپ جو ہے وہ ذاتیات کی سیاست پہ اتر رہے ہیں. یہاں پاکستان کی جو ہماری ایشو آ رہا ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. اس میں ایشو آ رہا ہے کہ گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو اگر منطقی انجام تک لے کے جانا ہے تو جوڈیشل کمیشن کو ایسی پاورز دی جائیں. لیکن اگر دیکھیں اپوزیشن کا مطالبہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر آپ اس کو اتنا ویگ کر دیں گے تو جو اصل کویسچن ہے, کویسچن صرف پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کا ہے. باقی جو 200 لوگ ہیں یا 210 لوگ ہیں ان کا ایشو اس لیے نہیں بنتا کہ وہ اقتدار میں اس وقت نہیں ہے جب یہ چیز, مطلب آپ کہہ رہے ہیں پہلے وزیر اعظم نیچرلی پوری دنیا میں ایسے ہوا. اور یہ دیکھیے یہ اس میں جتنا ڈیلے کریں گے اور ان کے بچوں نے جو کنٹراڈکٹری انٹرویوز دیے وہ ایک علیحدہ مسئلہ بنا ہوا ہے کیونکہ وہ بار بار میڈیا چلا رہا ہے, بار بار اس کو دیکھا جا رہا ہے. مسئلہ یہ کہ جتنی جلدی اس مسئلے کو حل کیا جائے اتنا اچھا ہے. سر اگر وزیر اعظم پچھلے 20 سال کے اپنے ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں پیش کر دیں, سب کے سامنے اس کو پبلک کر دیں تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, میرا نظریہ ہے, ہو سکتا ہے باقی میرے دوست اختلاف کریں. پرائم منسٹر صاحب میرے خیال میں کچھ سوچنے پہ لگے ہوئے ہیں لیکن وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پائے. کیا کہتے ہیں؟ نہیں پریشانی تو دوسری بات ہے لیکن کیونکہ پرائم منسٹر صاحب ہیں, ملک ہے, وہ بھی کے پی کے سے, جی وہ بھی کے پی کے سے, اس میں میرے خیال میں آپشنز جو ہے نا ان کے پاس, فرسٹ آپشن یہ ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی ایڈریس کیا جائے, اس پرابلم کو, اس سے نکلا جائے. اگر نہیں نکلا جائے گا نیچرلی میں سمجھتا ہوں کہ یا تو پرائم منسٹر صاحب کو ریزائن کرنا پڑے گا, ان ہاؤس چینج لانی پڑے گی. اچھا یہ دیکھیے یہ مسئلہ ڈائی ڈاؤن نہیں ہونا. ایک بات میں آپ کو موقع دیتی ہوں, یہ مسئلہ بار بار نکل, ابھی 24 تاریخ آج ہوئی ہے نا جی, کل نئی ایویڈنس. آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ کوئی مومنٹم بنا سکیں گے سر؟ آپ مطالبات منوا سکیں گے, ان کو دباؤ میں لے سکیں گے؟ چونکہ اس وقت آپ لوگ اکیلے کھڑے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی پارٹی پالیسی واضح, انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں ہم خیال ہیں, سڑکوں پہ نہیں آئیں گے آپ کے ساتھ. دو ایشو ہم تو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں نا, لیکن ایشو قوم اب دیکھیں اگر ہم اب تو میرے خیال سے پوری قوم کو پتہ چل گیا ہے نا کہ بیچارے یہ جو اسپتالوں میں دوائیاں نہیں مل رہی ہیں, جو اسکولوں کے برے حالات ہیں, یہ جو لوگوں کو بے روزگاری, یہ کس کی وجہ سے, یہ جو اربوں روپے جو یہاں سے چلے گئے یہ کس طرح چلے گئے, لوگ اب پوچھنا چاہتے ہیں. یہ جواب دینا پڑے گا, چاہے وہ وزیر اعظم ہی کیوں نہ, جواب دے کے عمران خان صاحب جب سندھ جائیں گے وہ کس کی کرپشن کی بات سے کریں گے؟ میاں نواز شریف کی یا آصف علی زرداری کی؟ کس کی کرپشن کی بات کریں گے؟ کرپشن کی ہے انشاءاللہ تعالی. آپ کو نہیں پتا کس نے کی ہے؟ وہی واحد لیڈر ہے عمران خان جس نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ جس نے احتساب کرنا ہے کر لے, جب میں ہوں گا نا سب کو کروں گا اور جیل میں ڈالوں گا. اس طرح کوئی لیڈر نہیں کہہ سکتا, کوئی لیڈر میں اتنی جرات نہیں ہے کہ یہ بات کہہ سکے. وہ اس وقت اپوزیشن میں کرنے والے کریں گے, عمران خان کریں گے, اداروں کا کام ہے. میں ایک چیز کہوں گا, دیکھیں کیوں جھوٹ بول رہے ہیں قوم سے؟ بھائی کریں نا, ایجنسی آپ کے پاس ہے, جائیں ڈالیں. اگر بنا دیا نا ہم نے, نہیں اگر جہانگیر ترین نے ٹیکس چوری کیا تو پکڑ لیں, عمران خان نے اگر شوکت خانے میں کوئی کہ آپ پکڑیں. لیکن آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو پکڑے لیکن پہلے وزیر اعظم. حکومت میں رہ کے الزام تراشی اچھی نہیں لگتی ہے. جی ابھی یہاں استعفے کی بات ایم پی ایم تو بول ہی نہیں رہی ہے پاناما لیکس کے اوپر. آپ آج حیرت ہو رہی ہے کہ آپ زیادہ بول رہے ہیں, آپ تو کہیں کھوئے ہوئے ہیں, کہیں الجھے ہوئے ہیں, شاید ڈرائی کلیننگ مشین کی تیزی میں الجھے ہوئے ہیں. ایک علیحدہ معاملہ ہے, وہ اپنی جگہ ہے. یہ مسئلہ ہے. اچھا سن لیجئے گا ایک بات جو ہے, دیکھیے ابھی یہاں استعفے کی بھی بات ہوئی, کیا خواہشات کی بنیاد پر کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ میری بھی ہوگی, آپ کی بھی ہوگی. ذرا مجھے بولیں, ٹیکس چوری کا مسئلہ ہے, یہ غلط بات ہے. پھر میں آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو کیمرہ کو کہہ رہا ہوں بھائی آپ کیوں اپنے پہ لے رہے ہیں؟ ان کو ان کی خواہش ہے نا, بات سمجھے, وہ اور بھی بہت سی تھی. اب دوسری چیز سنیے گا, کیا خواہش, جی بڑی اچھی بات ہے, لیکن ہر خواہش جو ہے نا وہ میری مرضی سے, آپ کی مرضی سے, کسی اور کی مرضی سے پوری نہیں ہو سکتی. کرتے رہیں, وہ تو تھے. اچھا دوسرا یہ, کیا خواہشات کی بنیاد پر وقت کے وزیر اعظم کو پائچا پکڑ کر
آپ کرسی سے نیچے اتار سکتے ہیں؟ آئین اور قانون کے مطابق لوگوں نے ووٹ دینا ہے، آپ بالکل دینا ہوگا اور سب نے جواب دینا ہے، جواب لینے والے آ رہے ہیں، جواب 3 دن پہلے راحیل شریف صاحب نے کیا کہا اور کر کے دکھا دیا، جو کیا ثابت کرتا ہے کہ وہ عملیت پسند انسان ہے. ذرا چپ کریے نا، آپ اپنی باری میں بولیے گا. عملیت پسند انسان ہے اور ان کا کیا ہے جو چیز تھی. آج تو حکومت کے سوال، حکومت کے سارے جواب تو آپ دے رہے ہیں. آج تو ہم حیران ہو رہے ہیں. اس کا مطلب میں جواب نہ دوں، اپنا جواب نہ دوں. ہم تو حکومت میں ہیں نہیں، ایسا پروگرام ہے. میاں صاحب یہ حکومت کا جواب نہیں دے رہے، سچ کا ساتھ دے رہے ہیں. اچھا طارق فتح صاحب، اب انہوں نے سڑکوں پہ آنے کی بات کی. ادھر میاں نواز شریف نے بھی کہا کہ ہم عوامی رابطہ مہم شروع کریں گے. تو سر کیا یہ محاذ کی صورتحال یہ بہتر ہے؟ کیا اب ہم جو فیصلے ہیں وہ پارلیمنٹ ایوان کے بجائے ہم وہ میدانوں میں ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ جو ایک عوامی لیڈر ہوتا ہے اس کا عوام سے ہمیشہ رابطہ رہتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کو پہلی دفعہ کوئی عوامی رابطہ کرنے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں مسلسل ان کو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، کسی جگہ افتتاح ہو رہے ہیں، کسی جگہ پبلک میٹنگز ہو رہی ہیں. یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. لیکن عوام کے رابطے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عوام کو جواب دیں، ہم عوام سے ووٹ لے کے آئے ہیں، ہم پارلیمنٹ کو جواب دیں، ہم آئین کو جواب دیں. عمران خان صاحب اگر یہ چاہتے ہیں کہ دھونس اور دھاندلی کی بنیاد کے اوپر ہمیں ڈرا دھمکا کے وہ اپنے مطلب کا کوئی نتیجہ نکلوا سکتے ہیں، تو دھرنے میں بھی انہوں نے ٹیسٹ کر لیا ہے. میاں نواز شریف وہ شخص ہے جسے جنرل مشرف گن پوائنٹ پہ استعفیٰ نہیں لے سکا. وہ کہتے ہیں میں ڈرتا نہیں. ہم آنسریبل اپنے آپ کو پاکستان کے عوام کا سمجھتے ہیں. مطلب ایک نہیں 10 بھی اگر اس طرح کی شخصیات اگر ہمارے اوپر اس طرح کے پریشر ڈالیں گے، پریشر سے کام نہیں ہوگا. آپ اصول سے چلیں. آپ نے اسی منہ سے یہ کہا کہ ہم چیف جسٹس کے ماتحت کمیشن کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک نہیں اس منہ سے 10 دفعہ آپ نے کہا. اور جب ہم نے وہ بنا دیا چیف جسٹس کے ماتحت کمیشن، اسی منہ سے آپ نے پھر کہا ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ باعث تشویش بھی ہے اور باعث تنقید بھی ہے ان کی بات کہ یہ نہیں مانتے. 2014 کے کمیشن میں بھی یہ بات تھی. پاکستان کی ترقی کو نہیں مانتے. یہ کسی مخصوص ایجنڈے کی بریک لینے کی بتائیں جب بھی اس طرح کا کام ہوتا ہے پاکستان کی ترقی کرپشن نے روکی ہے. کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں ٹی او آرز کی مشاورت کے لیے؟ یہ بتائیں پھر بریک کے بعد. مشاورت ان سے پہلے بھی ہوئی ہے، بعد میں بھی ہوتی ہے. ابھی کریں گے. یہ ایک پارلیمانی جماعت ہے، ہم ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں اور ہم نے پارلیمانی کمیشن بنانے کے لیے بھی ہم ان سے بات خود ہی کمیشن بنائیں، خود ہی ٹی او آرز بنائیں اور خود ہی اس کے لیے کمیشن ایک ٹی او آر نہیں، 500 ٹی او آر لے آئے. جب تک اس کمیشن کا سربراہ خود عمران خان صاحب نہیں ہوں گے وہ مانیں گے نہیں. جسٹس پہ اعتماد ہے، نظام پہ اعتماد ہے. پی ٹی آئی کے لیڈران کو جو پارلیمنٹ میں ہیں ان کو انوائٹ کیا ہے، ان کے ساتھ میرے خیال میں کل یا پرسوں میں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. وہ ذرا اسحاق ڈار صاحب سافٹ آدمی ہیں، وہ بات سن لیتے ہیں. سافٹ بعد میں ہوتے ہیں، پہلے ہو جاتے موقع ہی نہ آتا. نہیں وہ اس میں دیکھیں گورنمنٹ کا تو اختیار ہے نا. اگر آپ گورنمنٹ کا اختیار ہے ٹی او آر بنانا، آپ کو اعتراض ہے تو آ کے بیٹھے. گورنمنٹ نے تو بنا دیے. اب اگر اعتراض ہے تو وہ میری اطلاع یہ ہے کہ 1-2 دن میں یہ لوگ بیٹھیں گے اور ٹی او آر ان کی مرضی سے، اور ہو سکتا ہے خورشید شاہ صاحب بھی اس میں اصل میں دباؤ میں آ کے یہ سب کچھ کرتے ہیں. بغیر معاملے کو طول بھی تو دینا ہوتا ہے نا. بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے نیوز بھی. دیکھیں اگر ٹی او آر نکل جاتے تو میاں عتیق صاحب ایک بات تو بتائیے سر کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ دن پہلے مصطفیٰ کمال صاحب نے اپیل کی تھی کہ وہ جلسے کے لیے ان کو کوئی 20-25 کروڑ کے فنڈ کی ضرورت ہے. اب وہ بتا رہے ہیں کہ مخیر حضرات نے یہ فنڈ دے دیا. تو کیا خیال ہے آپ کا، یہ فنڈ کہاں سے آیا ہوگا؟ چونکہ جلسے تو آپ لوگ بھی کرتے رہے نا، آپ کو بھی پتا ہوگا کہاں سے پیسہ آتا ہے، کیسے جمع کرتے ہیں. دیکھیے میں تو ان کی بات کر سکتا ہوں جو انہوں نے کہا جی، اور پوچھنا چاہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ جو 20-25 کروڑ روپے کا انہوں نے جلسہ کیا جس میں یہ ورلڈ ریکارڈ بنانے کی بات ہوئی، اور ایک نہیں کئی اور شاید ورلڈ ریکارڈ یہ بھی تھا کہ انہوں نے تقریر کی. اچھا اس طرح بھی ہو سکتا ہے نا. دیکھیے یہ تو اپنی مرضی سے وہ جو مرضی کر لے. کہاں سے آیا آپ کے خیال میں، یہ بتائیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ فنڈ وہاں سے آیا جہاں پر پورے کراچی والوں کا پانی بند کر کر پانی جا رہا ہے. کہاں؟ پورے کراچی کی بجلی جو نیا کراچی بن رہا ہے نا، فنڈ وہاں سے آ رہا ہے. لیکن اتنے سارے لوگوں جہاں پر کوئی قانون کی عمل درآمدی نہیں ہے، جو اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا،
برا لگے گا کسی کو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو حقیقت ہے، حق سچ کی آواز جو بھی اٹھاتا ہے اس کو ضرور بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ وہی ہے۔ مجھے دکھ ہے کہ کراچی والوں کا پانی کہاں جا رہا ہے، ذرا پتہ کر لیں۔ الزام ڈی ایچ اے پہ بھی لگتا ہے، ایک طرف کی بات آپ نے کر دی تو کیا اس کی طرف بھی بات کریں پھر فنڈز کے حوالے سے؟ شاید ان کا فنڈ کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ تو پاورفل ہیں جناب، ایک طرف پیسہ، ایک ہاتھ میں پیسہ، دوسرے ہاتھ میں طاقت، اور تیسرے ہاتھ میں ایم کیو ایم پورے کی پوری اس طرح جکڑ لی گئی ہے۔ اور بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ ایک شخص برا لگتا ہے، وہ کیوں کہ آج تک اس پر الزامات ہی الزامات ہے۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی پر کوئی ایک الزام تو ثابت ہو گیا ہو آج تک؟ صرف الزامات ہی الزامات، اور وہی ایک برے لگ رہے ہیں ان کو۔ -1 فارمولا نہیں چلے گا پارس، نہیں چلے گا۔ ہمارے جتنے عہدیدار، ذمہ دار، کارکنان سب جانتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ پھر وہی ہوگا آنے والے الیکشن میں، فوج اوپر فوج نیچے، رینجر آگے رینجر پیچھے، اور جیتتا کون ہے؟ الطاف حسین۔ کیسے؟ کیمرے لگا لو، آپ لوگ کئی بار کہہ چکے ہیں، آپ نے ایک بات کی، آپ لوگ اکثر ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، تو کیا کوئی انویسٹمنٹ وہاں سے بھی کی گئی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ضرورت پیچھے ہے ان کے؟ نا دیکھیں، میں نے کہا نا طاقت، آج کتنی بڑی سیکیورٹی دی گئی، کہاں سے دی گئی؟ جب طاقت تو دی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، لیکن پیسہ تو نظر آ رہا ہے نا، اپنے مفاد ہیں، نیا کراچی بننے جا رہا ہے۔ جب بحریہ ٹاؤن والے آپ لوگوں کو یونیورسٹی بنا کے دے رہے تھے تو اس وقت آپ کو برا نہیں تھا، اور وہ یونیورسٹی کیسے بن رہی؟ لیٹ می کلیئر، وہ یونیورسٹی ہمیں نہیں مل رہی تھی، بورڈ آف گورنرز ان کا اپنا تھا، یونیورسٹی ان کے اپنے نام پر تھی، کمپنی ان کی تھی۔ نام کس کا تھا؟ نام الطاف حسین کا۔ ایک نام دے کر خوش کر لیا نا، اور اسی کے آگے پھر کیا کیا؟ لائف اسپیچ کی تھی انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ۔ طارق فضل چودھری صاحب، سر یہ وہی بات جو محاذ آرائی کی یہ صورتحال ہے، سے کیا لگتا ہے کہ دیکھیں، جیسے کہ محسن بیگ صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کا کام ہے نشاندہی کرنا، خرابیوں کی دباؤ ڈالنا، اور حکومت کا کام ہے خود کو کلیئر کرنا۔ آپ خود کو کلیئر کریں گے یا مظلوم بنیں گے؟ چونکہ کہا جا رہا ہے ابھی تک تو مظلوم ہی بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ۔ دیکھیں، بالکل کوئی مظلوم بننے کی کوشش نہیں کر رہے، بہت ذمہ دارانہ طریقے سے ہم نے سارے مسئلے کو لیا ہے، اور پہلے دن بہت سارے ہمارے نقاد ابھی بھی یہ کہتے ہیں، جیسے ابھی بھی شوکت خان نے کہہ دیا کہ جی پرائم منسٹر نے 3 دفعہ سپیچ کر لی۔ مطلب ہم نے پہلے، میں یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی ملک میں کسی پرائم منسٹر نے اپنی ذات کو کلیئر کرنے کے حوالے سے اتنے ٹھوس اور اتنے جرأت مندانہ سٹیپس نہیں لیے۔ منی ٹریل بتا دیں کہ منی ٹریل اگر آپ یہ چاہتے ہیں، میری بات سنیں نا، میں جو چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن کو نہیں مان رہے، اور میں تو حیران ہوں ان کی عقل کے اوپر کہ چیف جسٹس آف پاکستان وہ مطلب ان لمیٹڈ ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں آئین کے تحت، وہ کمیشن تک جاتے ہی نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منی ٹریل انہوں نے ماننا نہیں تھا، یہ کمیشن کو نہیں مانا، منی ٹریل کو ہماری بات کو کیسے مانتے ہیں؟ دوسری یہ بات ہے کہ یہ چیزیں نہ تو ٹاک شوز میں ڈیسائیڈ ہو سکتی ہیں، نہ ان کو ہم اگر جتنے مرضی فیکٹ شیٹیں دیتے رہیں، وائٹ پیپر چھاپتے رہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی تو میں نہ مانوں والی پالیسی ہے، یا نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، یہ تو تمام کام اسی فارمولے کے تحت کرتے ہیں نا۔ ہم نے تو چیف جسٹس صاحب کو اس لیے خط لکھا ہے، اور اس لیے ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ کی سربراہی میں کمیشن بننا چاہیے کہ کم از کم یہ سارے اس کو مان لیں۔ مطلب اس اوپر فورم تو اللہ کی ذات ہی ہے نا، انتظار کر رہے تھے اللہ کی ذات ہی آگے چیف جسٹس ٹرکی جا رہے ہیں، فرسٹ مئی کو آئیں گے، تاکہ ڈیلنگ ٹیکٹکس اپنائی گئی ہیں تاکہ معاملہ اور طول پکڑے۔ 4 دن 6 دن سے ڈیلنگ ٹیکٹکس کیا ہوتی ہیں؟ یہ کوئی ایسی ڈیلنگ ٹیکٹکس نہیں ہے، اور چیف جسٹس صاحب کو ہم نہ ہم انہیں کوئی ڈائریکشن دے سکتے ہیں، نہ ہم انہیں کوئی بات اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ وہ وہاں سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ کمیشن بنائیں، ان کا اختیار ہے، تو سپریم کورٹ کا اختیار ہے۔ کہا گیا کہ وہ جب آئیں گے تبھی بنے گا، لیکن سر آپ جب انہوں نے دھرنا دیا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو نہیں روک سکتے نا، گورنمنٹ تو نہیں روک سکتی۔ بالکل صحیح ہے، وہ ٹرکی سے فون کر کے کہتے ہیں کمیشن بناؤ، واٹ کین وی ڈو؟ جب انہوں نے دھرنا دیا، ہم نے تو تمام اختیارات ان کے حوالے کیے ہیں، جب انہوں نے آپ صفائی کریں سب کی۔ آپ نے کہا کہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اب احتجاج یہ کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، تو پھر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ لاہے عمل بتا رہے ہیں، آپ پھر کہہ رہے ہیں ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ ذرا یہ سوچئے تو صحیح کہ ایسی کیا کمزوری ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد یہ کھڑے ہوتے ہیں اور رکاوٹیں ڈالنے شروع کر دیتے ہیں آپ کی ترقی میں؟ بقول آپ، میں نے دھرنے کے دنوں میں بھی آپ کے پروگرام میں بھی یہاں پہ کئی دفعہ یہ بات کی تھی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب کو ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں، لیکن میں ضرور یہ بات کہتا ہوں کہ دانستہ نہ دانستہ وہ ان طاقتوں کے ہاتھوں میں ضرور کھیل رہے ہیں جو پاکستان کو نہ جینے دے رہی ہیں نہ مرنے دے رہی ہیں، نہ پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہونے دے رہی۔ جینے نہ مرنے والی بات کیا ہے؟ میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ نہ جینے دے رہی ہیں نہ مرنے دے رہی ہیں۔ اس وقت عالمی طاقتیں جو بھی ہیں، ہمارے نیبر میں ہیں، دور ہیں، آگے پیچھے ہیں،
जीने का मतलब खुशहाल पाकिस्तान, न वो पाकिस्तान को खुशहाल होने दे रहे हैं। मरने का मतलब यह है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता अगर कोलैप्स हुआ पाकिस्तान, तो वो भी समझते हैं कि शायद ये भी जो है ये चीज खतरनाक होगी। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा दानिस्ता आप उनके एजेंडे की तकमील कर रहे हैं, ना दानिस्ता कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप पाकिस्तान कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की मैशत को आप तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरक्की को आप तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आ रही है उसको आप खराब कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी हर 6 महीने बाद डुक डुक डुक, पाकिस्तान में कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होता। आप की वजह से आपका एक काम था, आप अपने सूबे में जहाँ से शौकत खान खुद वजीर रहा है, इतना ईमानदार आदमी है, उसको उठा के बाहर कर दिया। ये उनकी पार्टी का क्राइटेरिया है। अभी आपके वजीर के ऊपर जो इल्जाम लगे, नहीं क्या हुआ मुझे बताएं, इशू है ना, आपके वजीर पे नहीं इल्जाम लगाए, किसने लगाए? आपके अपने बैंक ने लगाए। अच्छा सर अब ये ठीक करके वो पूरे पाकिस्तान के सामने एक मॉडल के तौर पे रखें, एक मॉडल के तौर पे रखें। तो सुनना चाहिए। अभी आपने इतनी बड़ी तकरीर सुनी, अब इनकी बात भी सुनी। मैं तो सिर्फ आखिरी बात ये कर रहा हूं कि सूबे को मॉडल बनाएं, ये आपका काम है। एहतसाब की छन्नी से इमरान खान को भी निकलना पड़ेगा। वो कह रहे हैं बात निकली है, दूर तक जाएगी, आप लोग इसके लिए तैयार हैं और आप इनसे अखलाकी जवाब की बात करें। असेंबली में खड़े होकर ऐलान किया कि मेरा एहतसाब करना है तो कर लो। उन्होंने कहा पहले नवाज शरीफ हुकूमत में हो, इस वक्त आप हुकूमत में हो, जब मैं हुकूमत में आऊंगा ना तो सबका एहतसाब करो। कोई इखलाकी जिम्मेदारियां नहीं बनती वैसे। किस चीज की? वो कह रहे हैं कि इमरान खान भी वादा करे ना, अगर इल्जामात गलत साबित हुए तो वो ये कहेंगे कि मैं सियासत छोड़ता हूं और मैं घर जाता हूं, मेरे साथियों पर इल्जामात साबित हुए मैं घर जाता हूं। आप तो माफी भी नहीं मांगते। मेरी बात सुने, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नून लीग का कि प्राइम मिनिस्टर खिताब करे, फिर 10 वजीर आके उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। ये तो देखे ना, ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये कहते हैं हम परेशान नहीं है, कितने परेशान है। कोई नई बात नहीं थी। जैसे आज परवेज रशीद साहब की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेना तो उनकी परेशानी उनके चेहरे से नजर आ रही थी कि वो कितने परेशान है बेचारे अपने वजीर आज़म। सर आखिरी बात, क्या लगता है कि ये जो मामला है ये अदालती के बजाय कुछ अखलाकी बुनियादों की तरफ ज्यादा जोर नहीं है? और क्या हमारे अखलाकी बुनियादें इतनी मजबूत हैं कि इल्जामात लगे और वो उनको गलत साबित कर दिया जाए? अखलाकियात तो मेरे ख्याल में सियासत में बहुत कम होती जा रही है, और अगर आप मुझसे पूछें तो मैं समझता हूँ नहीं है। जहाँ अखलाकियात का मेयार इतना ज्यादा था तो लोगों ने रिजाइन कर दिए जो किसी तरीके से भी पनामा लीक्स में इन्वॉल्व थे, और उसकी बहुत सारी मिसालें और भी हैं। अब ये बात वहां से तो आगे चली गई है, अब तो प्रूफ करना है कि जो पनामा लीक्स में पेपर आए और जो मजीद अभी आ रहे हैं, जो बैंक की डिटेल्स आ रही हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली को मैं एक ही बात करूंगा, इनको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये मनी ट्रेल कहां से आई। आज करें, साल बाद करें, ठीक है। ये इतनी आसानी से टाइम खत्म ये नहीं जाएगा। बिल्कुल। आज के जलसे में कहा गया कि सेनेटर्स को अरबों रुपए मिलते हैं। कराची वाले जलसे में सेनेटर्स को अरबों रुपए, मैं भी सेनेटर हूं, 1 रुपया नहीं मिला, पता नहीं कहां से किसने कह दिया। और दूसरी बात नहीं, और दूसरी बात, जो लोग वहां बैठे थे सामने, कोई किसी किस्म की आवाज कहीं से नहीं आई, ऐसे लग रहा था कि जबरदस्ती बिठाए हुए हैं। कोई नारा नहीं लगा, कोई नारा नहीं लगा कराची के जलसे में, कोई नारा नहीं लगा। बहुत शुक्रिया, अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस यहाँ से इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।